खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए भी हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और ख़ास तौर पे इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आप सब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, जो कि इंतहाई बाबरकत बात है। आपकी अच्छी गवाहियों के लिए भी हम खुदा उनको जलाल देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 131 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बड़े फ़ज़ल के वसीला से हमें ज़िंदा किया, जो हम गुनाहों में मुर्दा थे। अपने कलाम के भेद, अपने कलाम की रोशनियों से हमें वाकिफ़ कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम को पास्टर सरवर को, पास्टर मुनव्वर को, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे आगे अपने आप को सबमिट करते हैं। कलाम की तशरीह व तावील में हमारी मदद कर खुदा। ये कलाम ही है जो ज़िंदगियों को चेंज करता है, हालात को बदल देता है, क्योंकि इसमें कुदरत है। और आज इसकी कुदरत को ना सिर्फ़ हम तजर्बा करें, बल्कि जितने सामाइन और नाजरीन हैं जो इस प्रोग्राम को देखें, वो भी उस कुदरत का तजर्बा करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहादनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। वो शहर शहर और गाँव गाँव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफ़र कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ए खुदाबंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जांफशानी करो कि तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठ कर दरवाज़ा बंद कर चुका और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ए बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, आप सब जानते हैं, गुज़श्ता चुके एपिसोड ही का तसलसल है। जितने लोगों ने पिछला प्रोग्राम देखा है वो जानते हैं, कुछ हिस्सा हमने इसमें से सीखा। और अगर आप नहीं देख पाए तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए गुज़श्ता जो एपिसोड है उसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको आज के इस हिस्से की ज़्यादा समझ आ सके, बेहतर तौर से आप खुदा के कलाम के फ़हम को, इदराक को हासिल कर सकें। गुज़श्ता ख़ास तौर पे हमने खुदा के कलाम में से इन बातों को सीखा है, जाना है, खुदा यीशु मसीह की खिदमत के ताल्लुक़ से कि किस तौर से खुदा उनके पास जो टीचिंग का तोड़ा है वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और भरपूर तरीके से उन्होंने लोगों को सिखाया है, तालीम दी है। फिर उस शख्स के बारे में जो यीशु मसीह से आकर सवाल करता है, पूछता है, यीशु मसीह जवाब में कहते क्या हैं, ये सारी बातें हमने गुज़श्ता एपिसोड में जानी हैं, सीखी हैं। आज हम इस गुफ्तगू का आगाज़ 25वीं आयत से करेंगे, और हमारी रहनुमाई आज पास्टर सरवर मसीह साहब करेंगे। पास्टर साहब, यहाँ पे
25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक एक हकीकत है जो आइंदा आने वाले वक्त में जिसका बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो उन्होंने इस ताल्लुक से बयान किए, ज़रा आप उनकी वजाहत फरमा दें। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो मेरा ईमान है कि कलाम के हिस्सा के वसीला से खुदा उनके लोग बरकत पाएंगे, और ख़ास तौर पर जब हम लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला करते हैं तो ये हिस्सा ख़ास बिलखसूस जो लूका के इंजील 13वें बाब की 22वीं आयत से लेकर और फिर 19वें बाब की 27वीं आयत तक, ये वो खुदावंद की खिदमत का हिस्सा है जिसका तल्लक जो है वो पीरिया के साथ है, यानी कि जो इसराइल का एक सूबा था, इलाका था। और ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात और तालीम का ज़िक्र हमें मिलता है जिसका ज़िक्र हमें दूसरी अनाजील में नहीं मिलता। अगरचे कुछ बातें हैं जो हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी बातें हैं कि जिनका मत्ती रसूल ने उस तौर से डिटेल से ज़िक्र नहीं किया। अगरचे मत्ती उसे 19वें बाब और फिर 20वें बाब की 28वीं आयत तक उसको बयान करता है, और यूहन्ना ने सिर्फ इस हिस्से को जो है पीरिया में जो खुदाम की खिदमत है उसको यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 40 से 42वीं आयत तक सिर्फ 3 आयात में, और जबकि मरकज़ रसूल जो है वो इसको 10वें बाब के अंदर कलम बंद करता है। लेकिन इसके लिए जब हम लूका रसूल की इंजील का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका ने आलमोस्ट कोई मोर देन 5 चैप्टर्स में इसको कवर किया है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो शुरू की वर्सेस में यहाँ पर जिस हिस्से का आपने ज़िक्र भी किया कि खुदावंद जब वो यरूशलेम से सफ़र करता हुआ यरूशलेम की तरफ सफ़र करता हुआ जा रहा है, और फिर ये है कि चूँकि मोस्टली यहूदी जो थे वो गलील से चाहिए तो ये था कि वो गलील से सामरिया को क्रॉस करते हुए यहूदिया में यरूशलेम में जाएं, लेकिन वो ऊपर से पीरिया की तरफ से होकर फिर वहाँ से जॉर्डन को क्रॉस करते और यरूशलेम में दाखिल होते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद भी उसी रूट को जो है वो अपनाए हुए हैं, और ये खुदावंद की खिदमत का हिस्सा जो है वो ज़्यादा पीरिया के इलाकों में है, और बल्कि उससे जो पीछे की वर्सेस है, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं उसकी भी वजाहत करना चाहूँगा। किसी शख्स ने पूछा कि नजात पाने वाले थोड़े हैं, और खुदावंद ने कहा कि जाफशानी करो और तंग दरवाज़ा में से दाखिल हो। यानी कि इसके लिए नजात पाने के लिए हमें इसके लिए एक एतबार से जाफशानी के लिए जो वर्ड आया है कि रेसलिंग करनी है, इसके लिए कम्बैट करना है और इसके लिए पूरा ज़ोर लगाना है। और फिर उसके साथ साथ फिर ये है कि खुदावंद ने कहा कि तंग दरवाज़ा में से दाखिल हो। इट मीन्स के नजात में रहते हुए अगर हमें परसिक्यूशन का, अपोजिशन का, डिफ़िकल्टी, हार्डशिप्स का सामना भी करना पड़ता है तो भी उनमें खुदावंद को हमने फॉलो करना है, अपनी सलीब उठानी है, खुदावंद के पीछे होना है। और फिर उसके बाद ये है कि इस नजात को मेंटेन रखने के लिए हमने खुदावंद के फजल के लिए, उसकी मर्सी के लिए, उसके पाकरू के लिए बहुत जो प्रेयर में जो है वो ज़ोर लगाना है। जैसे खुदाम ने इस बात के लिए भी कहा भी 18वें बाब की लूका की इंजील उसके 18वें बाब के अंदर कि दुआ में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सो इसलिए दुआ में जो है हमें ज़ोर लगाना है ताकि इब्लीस की तरफ से आने वाले जो प्रेशर्स हैं उन पर हम ओवरकम कर सकें। और फिर उसके बाद जब 25वीं आयत पर को देखते हैं तो यहाँ पर कलाम इस बात को बयान कर रहा है, जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो। सो 25वीं आयत को हम 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम इसकी वजाहत देख सकते हैं कि इसके पहले हिस्सा के अंदर खुदाम कहता है कि जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो। सो इट मीन्स के ऐसा वक्त भी आएगा कि जब डोर ऑफ ग्रेस एंड मर्सी एंड होप ये बंद हो जाएगा, और फिर जब वो गॉस्पेल की प्रीचिंग का दरवाज़ा जो एक वक्त आएगा बंद हो जाएगा,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خداوند پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، اور ایون کہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ ٹائم جب آئے گا کہ جب بالکل ڈورز جب وہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی ہوں گے اس سے پہلے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن جو تیار نہیں پائے جائیں گے، جنہوں نے کرائسٹ کو ایز اے سیویئر، ایز اے لارڈ اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کیا ہوگا، کلام اس بات کو اگلے حصہ میں بیان کرتا ہے کہ اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو گے. سو اٹ مینس کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دروازہ تک تو پہنچ جائیں گے لیکن تو بھی باہر رہیں گے. سو اٹ مینس کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں، جیسے خداوند نے پچھلی ورسز کے اندر اس بات کی وارننگ دی کہ جانفشانی کرو اور تنگ دروازہ سے داخل ہو. سو بہت سارے لوگ میں بھی کہ خداوند کو قبول بھی کر لیں، خداوند پر ایمان بھی لے آئے، لیکن اپنی لائف جو ہے اس طور سے بسر نہ کریں کہ ان کی لائف میں جب وہ کمپرومائز ہو، ان کی لائف میں دنیا کے گناہ اور دنیا کے ساتھ چلنا اور باتیں جو ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہوں، وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ بھی موجود ہوں. سو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دروازہ تک تو پہنچ جائیں لیکن اندر داخل نہ ہوں. اور پھر خداوند نے کہا کہ ہمارے لیے دروازہ کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو. یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں ہونے کے باوجود، کلیسیا کا حصہ ہونے کے باوجود میں بھی کہ کلیسیا میں کوئی نہ کوئی پوزیشن بھی رکھتے ہوں، لیکن خداوند انہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کہاں کی ہو. سو اٹ مینز یہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کیا. یہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے خداوند کے کلام کو اوبے نہیں کیا. یہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دل سے خداوند کو آنر نہیں کیا، اس کے خوف میں، اس کے ڈر میں نہیں چلے. تو بظاہر تو وہ نامینل کرسچنز تو نظر آتے ہیں، شاید بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑے روحانی ہیں، چرچز کے اندر بھی جا رہے ہیں، پوزیشن بھی رکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں دنیا کے ساتھ کمپرومائز کرنا اور دنیا کی تعلیمات بدعات کے ساتھ کمپرومائز کرنا اور دنیا کے ڈیفرنٹ گروہوں کے ساتھ مل جانا، یہ سب کچھ ان کے زندگیوں میں ہوگا. اور اس بات سے کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، کلام کہتا ہے کہ ان کے بارے میں خداوند انہیں کہہ دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو. اور اس کے بعد جب آپ 26ویں آیت کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر وہ خداوند سے کہتے ہیں، خداوند ہم نے تو تیرے روبرو کھایا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی. یعنی کہ یہ لوگ کلیم کریں گے اس بات کو کہ ہم نے تیرے روبرو کھایا. اٹ مینس کہ یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں فقیوں اور فریسیوں کی طرح. ہم دیکھ سکتے ہیں مسیح خداوند کی خدمت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خداوند کو اپنے گھر میں مدعو کیا، انہیں انوائٹ کیا، ان کے ساتھ خداوند اور اس کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی ہم نے شاگردوں کے ساتھ مسیح کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا اور ہم نے نجات پا لی. لیکن نجات کا تعلق جو ہے وہ خداوند کو قبول کرنے کے ساتھ اور اس کے بعد جب وہ لیونگ فیتھ میں زندگی بسر کرنے کے ساتھ ہے. لیکن یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شاید پاسٹرز کے ساتھ موو کرنے سے، چرچز میں جانے سے، کچھ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں سیاسی لیڈرز، مذہبی لیڈرز، اور پھر کچھ ایسے گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، شاید میٹنگز کا انتظام کر لیتے ہیں، آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نجات پا جائیں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے فقی فریسی بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے روبرو کھایا، تو نے ہماری گلیوں میں پریچنگ کی. لیکن خداوند ان سے بھی کہہ دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. اور اس کے بعد 27ویں آیت کے اندر ہے، وہاں پر کلام اس بات کو، مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو، اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو. ایک بار پھر خداوند نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو،
اے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو. اور یہی بات خداوند نے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21ویں آیت کے اندر کہا کہ وہ سب جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں سب خداوند کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے بلکہ وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے. سو سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چرچز میں جانے سے یا پاسٹرز کے ساتھ موو کرنے سے, کروسیڈز میں شریک ہونے سے, بڑی سیٹس پر بیٹھ جانے سے, خدا کے لوگوں کے ساتھ, خدام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے ہی ہم نجات پا جائیں گے. ایسے لوگ اس زمانہ میں بھی تھے, لیکن خداوند نے ان سب کو یہاں پر کنڈیم کیا ہے. خداوند نے ان سے کہا ہے کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ, میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو. اور ایون کہ خداوند نے وہاں پر جو متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21ویں آیت کے اندر کہا ہے بلکہ وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے. سو آج یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم محض جب وہ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں, محض جب وہ خادموں کے ساتھ موو کرنے سے, ان کے ساتھ سیٹنگز کرنے سے, ان کی سیکیورٹی میں شامل ہونے سے یا ان کے لیے بڑے بڑے انتظامات کرنے سے ہی ہم نجات نہیں پا جائیں گے, بلکہ یہ خداوند نے جیسے فرمایا کہ صرف وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے. یہ سارے کام اچھے ہو سکتے ہیں, خادموں کے ساتھ موو کرنا, سیٹنگز کرنا, کھانا کھانا, چرچ کے انتظامات میں شریک ہونا, آگے بیٹھنا یا پیچھے بیٹھنا, یہ ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں, لیکن تو بھی نجات وہی پائیں گے, آسمان کی بادشاہی میں آخرت میں وہی داخل ہوں گے جو خداوند پر ایمان رکھیں گے, لیونگ فیتھ میں زندگی گزاریں گے, اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں, اور خداوند یسوع مسیح اسی بات کی وضاحت فرما رہے ہیں اور لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں, خبردار کریں, خاص طور پہ ان تمام لوگوں کو جن کے رویے فقیہوں اور فریسیوں جیسے ہیں. جیسے آج کل بھی ہمیں بہت سارے ایسے رویے نظر آتے ہیں لوگوں کے, وہ اپنے آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں اور اندر ان کے کچھ اور ہے. بظاہر وہ بڑے روحانی, پارسا, غیر زبانیں بولنے والے, بدروحوں کو نکالنے والے, معجزات کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن جب ان کے اندر جھانکا جائے, ان کے قریب کو جاتا ہے یا ان کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے آپس میں گفت و شنید کرنے کا, تو پھر اصلیت جو ہے نکل کر کھل کر کچھ اور ہی سامنے آتی ہے. سو ایسے وہ تمام لوگ جو بظاہر روحانی نظر آتے ہیں لیکن ان کے باطن میں شیطانیت ہے اور باطن میں لالچ ہے, خرابیاں ہیں, ان میں سے کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے کلیم کریں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا ہے, ہم نے تو بڑے بڑے معجزات کیے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے وہ کہے گا اور جن سے مخاطب ہوگا کہ اے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. سو اچھا یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں, صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں, صرف اپنی روحانیت دوسروں پر ثبت کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے باطن سے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں, اپنے باطن سے تبدیلی کو ظاہر کریں کہ ہم واقعی تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے باطن سے خدا کو نظر آنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ظاہر ہے یہ تو ہم انسان کو دکھا سکتے ہیں, لیکن جو باطن ہے یہ صرف اور صرف ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. سو خدا کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا. سو اس لیے بہت اچھی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن میں ایک ہو جائیں. جیسے ہم ظاہری نظر آتے ہیں ویسے ہماری باطنی انسانیت بھی اتنی ہی پارسا ہونی چاہیے, پاکیزہ ہونی چاہیے, تاکہ ہم خدا کی حضوری میں سرخرو ہو سکیں. آگے بڑھیں گے اور خرم صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ ساری سچویشن بیان کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے تلخ حقیقت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے, کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرا اس کی وضاحت فرما دیں ہمیں 28ویں اور 29ویں 2 آیات میں سے. جی پاسٹر منور صاحب, 28ویں اور 29ویں جو آیات ہیں وہاں پہ 28ویں آیت میں جو ہے وہ رونا اور دانتوں کا پیسنا اس کا ذکر ہے, اور 29ویں جو آیت ہے اس میں پورب, پچھم, اتر, دکھن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے, اس کا ذکر ہے. سو یقیناً یہ جو 2 آیات ہیں
یہ بہت مفہوم طلب اور تفسیر طلب ہے. اس میں جو پہلی چیز ہے، جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں، تو اٹ مینس کہ یہ کوئی جگہ ہے، یہ کوئی پلیس ہے. رونا اور دانتوں کا پیسنا جو ہے یہ بنیادی طور پر ابدی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوزخ، خدا سے دوری، ابدی موت، ابدی ہلاکت، یہ تمام اصطلاحات جو ہیں یہ ایک ہی جگہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بعض اوقات جو ہے کچھ لوگ یہ کمنٹری بھی کرتے ہیں کہ یہ فگر آف سپیچ یا فگریٹو لینگویج ہے، یہ جگہ نہیں ہے، بس ایسی بات ہو رہی ہے لوگوں کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے لیے. لیکن آپ بھی شاید یا میں بھی، ہم اس تفسیر سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اور موسٹ جو نیو ٹیسٹمنٹ راسخ العقیدہ اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیل از اے پلیس، وہ ایک جگہ ہے. یہ لفظی بات ہے، یہ لغوی بات ہے، یہ لفظ با لفظ کی بات ہے، یہ مثالیہ نہیں ہے، تمثیلی نہیں ہے، تشبیہی نہیں ہے، علامتی نہیں ہے. سو اٹ مینس کہ جب آج ہم پریچنگ یا ٹیچنگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے بڑی ناانصافی کرتے ہیں جب یا تو ہم ہیل پہ پریچ نہیں کرتے، یا مسیح کو قبول نہ کرنے کے نتائج پر یا تو بات ہی نہیں کرتے، یا اگر بات کرتے ہیں تو ہماری تھیولوجی کمپرومائزڈ تھیولوجی ہوتی ہے، ڈائلیوٹڈ تھیولوجی ہوتی ہے، یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اتنی سافٹ طریقے سے کرتے ہیں کہ جو کرب اور اذیت اور تکلیف کا اشارہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں کے جذبات ہم نے مجروح نہیں کرنے، اس لیے ہم ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. کئی بار ہاتھ ہولا رکھنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں بائبل کو ویسے ہی پریزنٹ کرنا ہے جیسے وہ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، خرم صاحب یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں پہ جو پریچرز ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں. ہاں جی، کئی چیزوں پہ یہ کرتے ہیں. چیزیں نہیں بتانی، یہ نہیں بتانی، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، لوگ نہ ناراض ہو جائیں. تو یہ درست نہیں ہے. نہیں بالکل یہ درست نہیں ہے پاسٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا، کیونکہ ہم نے کہیں پہ بھی، میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ٹام ڈولی، وہ بائیو ایتھکس میں پی ایچ ڈی ہیں اور تھیولوجی میں بھی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مجھے اس کا ٹائٹل نہیں پتہ، لیکن اس کتاب میں یہ تھا کہ یسوع مسیح کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹس، وہ بیانات جو بڑے سخت ہیں، اس کے اوپر انہوں نے پوری بک ایک لکھی ہے. یہ جو ہے رونا اور دانتوں کا پیسنا، یہ تقریباً اناجیل اربع میں تقریباً 7 مرتبہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ یہ متی کی انجیل میں استعمال ہوئی ہے. ایک خیال اور تصور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شاید ایسے یہودی جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو مسیح موعود یا پرومسڈ مسایہ تسلیم نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، ان کے لیے یہ پیسیج ہے. اور یہ کانٹیکسٹ جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کو بطور مسیح قبول نہیں کریں گے تو آپ کا انجام یا آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے، آپ کی جو منزل ہے، وہ یہی ہوگی. یہودی روایت میں جب بھی گناہ گار کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس سے مراد یہودی تو اپنے آپ کو اس میں گنتے ہی نہیں تھے نا. جب وہ گنہ گار کی ٹرمنالوجی یا اصطلاح سنتے یا اس پر بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کا مطلب غیر قومی ہے، ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم ابراہام کی نسل ہیں، ہم آلریڈی جو ہے ہماری جو جنت ہماری پراپرٹی ہے. اور میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ یہودی روایت بھی ہے کہ ابراہام دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اور اگر کوئی غلطی سے بھی یہودی دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کو روک کر کہے گا یار تو غلط پاسے آ رہے ہیں، ادھر ہو جا. تو یہ بھی دیکھیں ایک روایت ہے. سو منور صاحب بیسیکلی رونا اور دانتوں کا پیسنا جو ہے یہ کرب، تکلیف، دکھ، نوحہ اور پریشانی کو ظاہر کرتا ہے. اس سے آگے اگر ہم جائیں تو یہاں پر 29ویں آیت جو ہے، 28ویں آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا پاؤ گے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے بچ گئے. اب بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ اس میں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 6 آیت غالباً آپ حوالہ چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ ابھی وہ ابراہام بھی نہیں کہلایا تھا، ابرام ہی تھا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابرام خدا پر ایمان لایا اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے راست بازی گنا گیا یا شمار کیا گیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے منور صاحب کہ جو ابراہم ہیں، جو پیٹریاکس جنہیں ہم کہتے ہیں، بزرگان دین، ابراہم، اسحاق، یعقوب، یہ بھی کاموں کی وجہ سے یہ جو ہے انہوں نے نجات نہیں پائی تھی، بلکہ خدا پر، مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے یہ بھی اسی سٹینڈرڈ سے راست باز ٹھہرے تھے۔ اور آج بھی ایماندار جو سمجھتا ہے شاید میں زیادہ دعائیں کر لوں، شاید میں زیادہ روزے رکھ لوں، یا شاید میں ریاضتیں کر لوں، ہم نے نجات پانے کے لیے ریاضتیں نہیں کرنی، پر نجات پانے کے بعد ریاضتیں ضرور کرنی ہیں، کیونکہ تیموتھیوس کو پولس لکھتا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر، وہاں پہ گریک ورڈ ہے گمنیسیا، جہاں سے انگلش کا لفظ ہے جمنیزیم، جہاں سے شارٹ فارم ہے جم۔ تو وہ کہتا ہے جس طرح لوگ اپنی باڈی کو اچھا بنانے کے لیے ریاضت کرتے ہیں، تو روحانی زندگی میں معیار حاصل کرنے کے لیے ریاضت کر۔ سو دیٹ از دا میننگ آف دیٹ ورس۔ سو یہاں پر جو ذکر ہے 28ویں آیت میں رونا اور دانتوں کا پیسنا، اس پہ بات ہم نے کر لی، کیوں وہ تینوں کا ذکر ہے، ابراہم، اسحاق، یعقوب جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں ہوں گے کیونکہ وہ مسیح پر ایمان لے آئے تھے۔ اور آخری جو بات ہے وہ 29ویں آیت ہے، جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ پورب سے پچھم اور اتر سے دکھن۔ منور صاحب یہ جو ٹرم ہے نا، پورب سے پچھم، اتر سے دکھن، یہ ظاہر کرتی ہے طول و عرض سے، فرام دا فور کارنرز آف دی ارتھ، سر ہر جگہ سے، یعنی ہر طرف سے، کہیں سے نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند نے مجھے رد کر دیا، خداوند نے مجھے چھوڑ دیا۔ انجیل آج بہت سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، بہت سے قبائل ہیں جن کو انجیل کی ضرورت ہے، پر بہت سے قبائل ہیں جن تک یہ پہنچ چکی ہے۔ اور اگر اب وہ کہیں کہ مسیح نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو پھر عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ بار بار گناہ کر کے اب کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی بات کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند میں ہمیشہ تجھ میں محفوظ رہوں، اور ایمانداروں کی نجات ایسے ہی قائم ہے جس طرح خدا کا تخت قائم ہے۔ دوسری بات، ہم نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے اور ان تک انجیل لے جانی ہے جن لوگوں نے ریپینٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کی۔ اور 29ویں آیت میں جو ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ آئیں گے اور وہ آ کر شریک ہوں گے بادشاہی میں، تو یہاں بس آخری بات میں کروں گا کہ کفرنہوم میں صوبہ دار کا جو نوکر ہے، جس کو خداوند کو اس نے کہا کہ تو میرے گھر کی چھت کے نیچے نہ آ، بلکہ یہیں سے کھڑا ہو کے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ پہلی بات، خداوند نے اس کی ایمان کی تعریف کی۔ دوسری بات، خداوند نے کہا لوگوں کی طرف اشارہ کر کے، اور غالباً یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ دیکھ لو ایسے لوگ ہیں جو ابراہم، اسحاق، یعقوب کے ساتھ آسمان کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ تو جیوز جو ہیں، یہودی، دس از دا ٹائم ٹو تھنک، ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور جو غیر قوم ہے، آج ہمارے لیے شکر گزاری کی بات ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہر کر اس ضیافت میں شریک ہوں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ایک اور بڑی خوبصورت خوشائند بات جو خداوند یسوع مسیح نے کی، اور بہت سارے لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے وہ صرف یہودیوں تک محدود ہے، یا انجیل کا پیغام صرف یہودیوں تک محدود ہے، تو یہ خداوند یسوع مسیح کا بیان جو ہے وہ ان تمام لوگوں کی نفی کرتا ہے جو یہ خیال پیش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورب، پچھم، اتر، دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اس میں حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بہت سارے ان لوگوں کو بھی اس میں دعوت دے رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں جن کا تعلق یہودی لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے، دنیا کی ہر قوم کے لیے، ہر فرقے، ہر گروہ کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس ضیافت میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ سو یہ خداوند نے
پیچھے ساری ورسز کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہوئے اس بات کو یہاں پر واضح کیا کہ دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے. سو جو لاسٹ ہیں وہ فرسٹ ہو جائیں گے اور جو فرسٹ ہیں وہ لاسٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لائن بنی ہوتی ہے اور لائن میں جو سب سے آگے ہوتا ہے اگر کسی طرح کی کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کو پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ بالکل خداوند جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل قوم کو ہی وارننگ ہے، کیونکہ وہ جو باقی قوموں سے خداوند کی حضوری میں اول تھے. اور یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان پہ فضل کیا، رحم کیا، اور یہاں تک کہ خداوند جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں اسرائیل میرا پہلوٹا ہے. سو قوموں میں سے خدا نے انہیں چن لیا، الگ کیا، اور ان کے باپ ابراہیم کے ذریعہ سے اور اس کے بعد اسحاق اور یعقوب، اور سو قوم کے اندر سے خدا نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاہن مقرر کیے، بادشاہ آئے، نبی آئے، اور ایک خاص ڈیوائن فیور جو ہے ہمیں اسرائیل کے لیے نظر آتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے شریعت بھی انہیں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی ان کے پاس آئے، اور چاہے وہ موسیس جیسے بڑے نبی ہوں یا ڈیوڈ جیسے یا دانیل سیمول جیسے بڑے بڑے انبیاء ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ پرامس مسایہ بھی سب سے پہلے ان کے پاس آیا، جس کا صدیوں سے منتظر تھے وہ کہ وہ آئے گا. سو نجات دہندہ بھی انہی میں سے آیا اور انہی کے پاس آیا. سو ایک اعتبار سے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی اقوام عالم کی نسبت یہ خدا کی حضوری میں اول ہے، فرسٹ پوزیشن پہ ہیں. لیکن تو بھی خدا نے انہیں وارننگ دی کہ یہاں بہت سے آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے. اب چونکہ انہیں خدا کی خاص ڈیوائن فیور حاصل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت انہیں ملی، صحائف انہیں ملے، انبیاء انہیں ملے، پرامس مسایہ انہیں ملا، گریس انہیں ملا، سب کچھ انہیں ملا. لیکن جب انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا تو کلام نے خدا یسوع مسیح نے انہیں اس بات کی وارننگ دی کہ بہت سے ایسے ہیں جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے. سو اس کا اشارہ جو وہ بیسیکلی بنی اسرائیل اور جینٹائل کی طرف تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جینٹائلز کو ایک اعتبار سے بالکل لاسٹ سمجھتے تھے، اور کئی اعتبار سے تو کچھ لوگ ان کے بارے میں ایسی روایات پائی جاتی تھی کہ جینٹائلز جو ہیں یہ وہ ایندھن ہیں جس سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی. سو اس اعتبار سے نہ صرف وہ انہیں لاسٹ سمجھتے تھے بلکہ بہت زیادہ حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے. تو خداوند نے کہا کہ جنہیں تم آخر سمجھتے ہو وہ اول ہو جائیں، اور اپنے آپ کو جو تم اول سمجھتے ہو اگرچہ تمہیں اول ٹھہرایا بھی گیا، لیکن چونکہ تم شریعت کو رد کر رہے، انبیاء کو رد کر رہے ہو، انہیں قتل بھی کروایا اور پھر اس کے بیٹے کو رد کر رہے ہو، فضل کو جو تم پر ہوا ہے اس کو رد کر رہے ہو، اس لیے تم جو ہے وہ آخر ہو جاؤ گا. بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس کی کئی ایگزامپلز ملتی بھی ہیں. عیساؤ پہلوٹا تھا لیکن اول یعقوب ہو گیا. اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ایلی کاہن کے بیٹوں کو نیکسٹ جو ہے وہ کاہن ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک اعتبار انسانی اعتبار سے اس وقت وہ اول تھے، لیکن گناہ کے باعث اور خداوند کے کلام کی نافرمانی اور حکم عدولی کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اول تھے آخر ہو گئے. اور سیمول جو کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، خداوند کی حضوری میں رہنے سے، خداوند کی فرما برداری کرنے سے، خداوند کے احکام کو فالو کرنے کے باعث وہ اول ٹھہرا. اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو 12 میں سے تھا
اور وہ جو جس کے بارے میں خداوند نے متی کی انجیل میں اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے تختوں پر بیٹھ کر ان کا انصاف کرو گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے لیے تخت ٹھہرایا گیا تھا اس کو اول ٹھہرایا گیا تھا نافرمانی کے باعث، سرکشی کے باعث، بغاوت کے باعث، دغا کے باعث وہ شخص جو ہے آخر چلا گیا، اور متیہ جو اس زمانہ کا گمنام سا شخص تھا وہ اول ہو گیا۔ سو آج بھی یہی ہے، جیسے بنی اسرائیل قوم نے خداوند کے کلام کو، گریس کو، بیٹے کو، روح القدس کو، شریعت کو ریجیکٹ کیا، وہ جو اول تھے آخر ہو گئے، اور اب جینٹائلز جو آخر تھیں، جو خداوند کے کلام سے اور خداوند کی باتوں سے، شریعت سے باہر تھی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلی ورس میں بھی، جیسے خدا کے خادم نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ جو بہت سے ایسے لوگ جو نارتھ ایسٹ اور پھر جب وہ ویسٹ سے اور پھر ساؤتھ سے آئیں گے، سو جینٹائلز کی طرف اشارہ تھا، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جینٹائلز جو ہیں وہ آگے ہیں، اور وہ جو بنی اسرائیل جو اول تھے وہ اب پیچھے ہیں۔ سو اسی طرح بعض دفعہ چرچ کے اندر بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں چرچ لیڈر میں بھی کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو میں بھی بڑا سپر اسپرچل سمجھتے ہوں، اپنی لیڈرشپ پہ، اپنی پوزیشن پہ، اپنی اسپرچولیٹی پہ، اپنے نالج پہ، اپنی دولت پہ، اور اپنی کئی طرح کی جو کوالٹیز یا چیزیں ان پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہوں یا اس پر فخر کرتے ہوں، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو چرچ میں گمنام نظر آتے ہیں، شاید ان کے پاس پوزیشن بھی نہیں ہے، شاید انہیں جب وہ کوئی شخص جب وہ پورے سال میں ریکگنائز بھی نہیں کرتا، چرچ میں اس طور سے انہیں انٹروڈیوس بھی نہیں کروایا جاتا، اور چرچ میں وہ بالکل خاموش ہیں، کوائٹ ہیں، اور چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، وہ سنسیئر ہیں، ان کے رویے اچھے ہیں، اور خداوند کو دل سے پیار کرتے ہیں، عاجزی، فروتنی، پاک روح کے پھل ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہیں۔ سو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بظاہر وہ دیکھنے میں بے شک وہ آخر نظر آتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ وہ اول ہو جائیں گے، لیکن وہ جو بظاہر دیکھنے میں اول نظر آتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں پرائیڈ ہے، حسد ہے، غصہ ہے، اور دنیا کی اور بدی پائی جاتی ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو اول سمجھتے ہیں وہ آخر ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اول ہیں، چرچ میں اول پوزیشن ہے اور دیگر جگہوں پہ انہیں بڑی عزت افزائی حاصل ہے، لیکن اگر خداوند کی نگاہ میں وہ اول نہیں ہے تو جب عدالت ہوگی تو وہاں پہ انہیں وہ پوزیشن نہیں دی جائے گی، وہاں وہی پوزیشن ملے گی جو خداوند کے سامنے ہماری پوزیشن ہے۔ سو اس لیے سب سے زیادہ جو اتم بات ہے، سب سے زیادہ جو بڑی اور خوبصورت بات ہے اور خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پوزیشن خدا کی حضوری میں کیا ہے۔ انسانوں کے سامنے ہم بڑا بننے کے لیے یا دیگر پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے بہت ایفرٹس کرتے ہیں، لیکن ہماری جو بہترین ایفرٹ ہے، جانفشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں کیا ہیں۔ ہماری جانفشانی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری پوزیشن خدا کی حضوری میں بہترین ہونی چاہیے۔ آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں 22ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک، چونکہ ایک لمبا پیسج ہے، اس کا عملی اطلاق کیا کیا جا سکتا ہے؟ پاسٹر منور صاحب، یقیناً یہ جو پیسج ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سے کئی پوائنٹس اور نکات جو ہیں وہ نکلتے ہیں یا اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پورا پیسج ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو اس کا کلیدی پیغام ہے، سینٹرل پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے ہی نجات ہے، آمین، کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ پریز گاڈ۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم مختلف طریقے، میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں کہا کہ انسان نے پہلے یہ سمجھا کہ وہ نظریات کی بنیاد پر نجات پالے گا، تو اس نے مختلف نظریات انٹروڈیوس کروائے،
پھر انسان نے یہ بھی سمجھا کہ وہ فلاح و بہبود کے کاموں سے نجات پا لے گا. جان سٹارٹ کی کتاب ہے بیسک کرسچینٹی، اس میں وہ کہتا ہے کہ 18ویں 17ویں صدی میں 19ویں صدی میں یورپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ شاید فری تعلیم دینے سے، فری ہیلتھ جو ہے انشورنس دینے سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ ٹھیک نہ ہوا، بلکہ معاشرے کی برائیاں بڑھتی چلی گئیں. لیکن جب اس بات پہ لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ کسی دوسرے کے وسیلے نہ تو تبدیلی گھروں میں آ سکتی ہے، نہ معاشرے میں آ سکتی ہے، نہ انسان کی ذاتی زندگی میں آ سکتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات ہے. ایک تو اس کا یہ پیغام ہے. اور منور صاحب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی توبہ اور ایمان جیسے موضوعات پر منادی اور تعلیم دینا بہت ضروری ہے. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ جو بیسک کرسچن کانسیپٹس ہیں وہی کئی لوگوں کو جو کئی سالوں سے چرچ آ رہے ہیں ان کو کلیئر نہیں ہے. اور میں اکثر کبھی کبھی جب میری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میٹنگز میں یا اجتماعات میں تو میں پوچھتا ہوں کہ نجات کا کیا مطلب ہے، ایمان کیا ہے، ایمان عقلی ایمان میں اور جو ایمان جس کے وسیلہ ہم نجات پاتے اس میں کیا فرق ہے. تو کیا صرف عقل سے ایمان ضروری ہے یا تجرباتی ایمان بھی ضروری ہے؟ اس کے علاوہ اور بڑی باتیں ہیں. گاسپل کیا ہے، خوشخبری کا پیغام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ آج کلیسیاؤں میں بیسک ٹیچنگز جس پر مسیحی ایمان کھڑا ہے ان پلرز، ان ستونوں پر بنیادی طور پر سرمنز اور ٹیچنگز دینے کی ایک بار پھر ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے، لیکن یقین کیجئے منور صاحب ہماری بنیادیں اگر کمزور ہوں گی تو بلڈنگ کسی بھی ٹائم کولیپس کر سکتی ہے، گر سکتی ہے. اس لیے یہ بنیادی باتوں پر بات بہت ضروری ہے. تیسری بات میں نے یہاں دیکھی ہے کہ خداوند نے کہا ہے کہ شاگردیت کی لائف جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہاں پر کوئی سمجھوتا نظر نہیں آ رہا. اکثر یہ حوالہ پڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہودیوں کے لیے خدا کا رویہ بڑا سخت ہے، غیر قوم والوں کو تو اس کے فضل کے وسیلہ نجات ساروں کو ہی دے دینی، سب کو نہیں دینی، نہ سب نے یہ لینی ہے. یہ وہی لے گا جو اس کو قبول کرے گا. پہلے تم خدا کے دشمن تھے، اب اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو. تم جو تاریکی کے قبضوں میں تھے اب اس کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے گئے. سو جو ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کا جو پلان ہے یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے. جیسے جو ہے پاسٹر سرور صاحب بہت اچھا ایکسپلین کر رہے تھے کہ ان کو شریعت بھی جو ہے موسیٰ کی معرفت پہنچی، پھر اس کے بعد دیگر احکامات بھی ان کو ملے، ڈیکالاگ جسے گریک میں کہتے ہیں 10 احکام بھی ان کو ملے اور یہ ساری چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اس کو نہ پہچانا نہ جانا، بلکہ اس کو جو ہے خدا کا رد کیا ہوا جانا. اور یسایہ کہتا ہے کہ وہ حقیر و مردود، مرد غم ناک، غم کا آشنا، یہ ساری چیزیں. تو خدا کا جو منصوبہ ہے نا یہ یونیورسل ہے، عالمگیر ہے. یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور کسی خاص مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. God loves everyone and God has created everyone. خدا نے سب کو بنایا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی نوبت جو ہے وہ ہلاکت تک آئے، وہ چاہتا ہے سب کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک آئے. یہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم اسے جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آخری بات میں کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جتنی ٹیچنگ بھی اس پیسج میں دی گئی ہے، جتنی ٹیچنگ بھی، اس میں دو چیزوں پر بڑا زور ہے. ایک ڈاکٹرائن اور دوسرا کریکٹر. ڈیڈاخے، ڈاکٹرین، تعلیم، عقیدہ، کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس ایمان پر کھڑے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس پیسج میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ کرنے سے نہیں ہوگا، یہ کرنے سے ہوگا. فیتھ کی ٹیچنگ ہے، جانفشانی کی ٹیچنگ ہے، ڈسائپلشپ کی ٹیچنگ ہے، اسٹرگل کی ٹیچنگ ہے. پھر میں نے ایک ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ جانفشانی ہم نے دروازے بنانے کے لیے نہیں کرنی بلکہ ڈھونڈنے کے لیے کرنی ہے. کیونکہ جو متلاشی حق ہوتا ہے اس کو تو چین نہیں آتا.
میں ایک کورین بندے سے ملا, اس نے کہا کہ جب میں نے شروع میں توبہ کی اور خداوند کا مکاشفہ محبت کا مجھے ملا تو میری تو جو بائبل ہے اسی پر میرے آنسو گرتے رہتے تھے. اگر آپ سادھو سندر سنگھ صاحب کے بارے میں پڑھیں, ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. بخت سنگھ صاحب کی بائبل جب انہوں نے ان کی ڈیتھ کے بعد دیکھی تو وہ پیجز اکڑے ہوئے تھے, کیونکہ کہا جاتا تھا جب وہ بائبل پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے, اور وہ بائبل صرف پڑھتے نہیں تھے, وہ اس کو اپنے اندر لیتے تھے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. سو کہنے کی بات یہ کہ ڈاکٹرین بڑا ضروری ہے, لیکن صرف اسکالر بننا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ آپ کے کریکٹر سے وہ تعلیم عکاسی ہو, وہ تعلیم منعکس ہو, وہ تعلیم ریفلیکٹ ہو. تو اس کا مطلب ہے آج بینگ اے بلیور, ایماندار ہونے کے ناطے مجھے اپنے تعلیمی معیار کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے اپنے کرداری معیار کو بھی دیکھنا ہے. میرا کردار بنیاد رکھتا ہے تعلیم میں, اور تعلیم نظر آتی ہے کردار سے, تو اس لیے ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خرم یونس صاحب نے مرسد شیئر کی ہیں, اور یقیناً جس طور سے ہم پریچ کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں, یا لوگوں کے سامنے دیگر جو ہم ذمہ داریاں جو چرچ کے حوالے سے, کلام کے حوالے سے سر انجام دیتے ہیں, اگر وہ چیزیں ہماری عملی زندگی سے نظر نہیں آتی ہیں تو ساری ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان تمام اچھی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے زندگیوں کے لیے, ہم تب بابرکت بن سکتے ہیں اگر وہ ساری چیزیں ہمارے کردار سے بھی نظر آئیں. سو بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو خدمت گزار ہیں, چاہے وہ کلام سناتے ہیں, پریزائڈنگ کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں, کوئی بھی خدمت ہے جو وہ چرچ میں, چرچ سے باہر سر انجام دے رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہم اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, وہ ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے, اور کبھی بھی ہمارے کال میں, فعل میں جو ایک تضاد ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے, اور ان سب کو یعنی کال اور فعل کو بیک وقت ایک ہی نظر آنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہمارا کردار دکھا سکے کہ ہم واقعی درست کہہ رہے ہیں. تھینک یو پاسٹر صاحب. تھینک یو سر. بہت شکریہ منور صاحب. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی گواہی دینا چاہیں ضرور دیں, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں, اور اسی طور سے آپ اپنی گواہیاں اگر ہمارے پاس آ کر ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ٹیلی ویژن پر آپ خود بھی دیکھ سکیں اور دوسرے بھی آپ کی گواہی سن سکیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری عبادات میں شامل ہوں. چاہے جمعرات کی عبادت میں شامل ہو کر اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, یا اتوار کی عبادت میں شامل ہو کر اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اور ان معلومات کے ذریعے سے آپ ان عبادات میں شامل ہوں. ناظرین, ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.